हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह का शिकवे भरा सलाम कबूल कीजिए। वो इसलिए कि आज आप लोगों ने हमें बिल्कुल नीचे कर दिया। आप लोग हमसे बड़े रिपोर्टर हैं, ये हम मान गए हैं। हम जितना वक्त लगाते हैं वो बिल्कुल बेकार है। आज मैं मोबाइल पे जवाब देते देते थक गया, लेकिन आप पूछते पूछते नहीं थके और मुझे ये यकीन दिलाते नहीं थके कि तुम्हें क्या पता, तुम यहाँ बैठे। देखिए मसला पता है क्या है जी, आप प्लीज अवाम को ब्लेम ना करें। नहीं, अवाम को ट्रिब्यूट है भाई। नहीं, आपका भी ट्रिब्यूट मैं जानता हूं। किस तरह मारोगे, हर घर से रिपोर्टर निकलेगा। सोशल मीडिया को सलाम है, सोशल मीडिया को सलाम है। और देखिए बिल्कुल जायज है सलाम करना। क्यों? क्योंकि यार आप क्या शैतान की साइड लेते हैं? आप मुझे बस हाँ या ना में जवाब दें। हाँ या ना। शैतान मुझे आरटी करने से भी रोकेगा। यही मेरी पॉइंट है। देखिए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी खबर होती है जो मतलब हमें कभी जिंदगी में हमने नहीं सुनी होगी, क्योंकि वैसी खबर है ही नहीं। उसके नीचे क्या लिखा होता है कि यार शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा। तो लोग फिर उसको पढ़ते हैं और कहते हैं शैतान की ऐसी की तैसी, तू कौन होता है मैं शेयर करने से रोकने वाले? लोग शेयर करते हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब तो ये मतलब लोकली ये कि शैतान को कंकर मार रहे हो, यहाँ आप लाइक्स मारते हो, एक के बाद एक। और एक तो सहाफी हैं जो कब्र का महाज करते हैं। हाँ बेशक, वो उन्होंने तो तस्वीरें भी डाल दी हैं कि मतलब यार मैं तो आंसर देखिए, एक दफा फोटो आ गई इंटरनेट पर तो फिर तो आपको मानना ही होगा ना यार। क्या क्यों आप अपनी आंखों की गवाही? अगर कोई आदमी अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाह रहा है तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? सर मुझे तो तकलीफ नहीं है ना, तकलीफ तो नहीं होती है हमेशा। मतलब सोशल मीडिया इज अ फ्री कंट्री। हाँ नहीं है, देखिए सर फ्री कंट्री में ना मतलब ये तो नहीं होता ना आप किसी को मार दें और ये भी कर दें। मतलब इस हद तक लोगों ने तुम्हें क्या पता, डॉक्टर है वहाँ पे, एक मेरा दोस्त है उसने मुझे बताया, मैं खुद वहीं पे, वहाँ एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं। नहीं बिल्कुल वहाँ एम्बुलेंसें खड़ी हुई है, बिल्कुल उस तरह के धरने के दौरान आपको पता है कि पिम्स हॉस्पिटल में कोई 20 लाशें सद खाने में थी और डॉक्टर्स उनको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी मैंने व्हाट्सएप पे सुना था, व्हाट्सएप ग्रुप पर सुना था, डी चौक। लेकिन देखिए एक पॉजिटिव मैं एंगल दूं आपको। बाल बच गए, मैं आपको एक पॉजिटिव एंगल देता हूं, ठीक है। अब हमेशा आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप बिजनेस पेजेस पढ़ें किसी भी पाकिस्तानी अखबार की, तो यू नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई, सीमेंट इंडस्ट्री डूब गई, वगैरह 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 वगैरह। एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में कि चाहे बिजली का बहरान हो या गैस की लोड शेडिंग हो या शहरों को आग लग गई हो, उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर ही जाती है और वो है र्यूमर मिल। बिल्कुल। तो और ये आज पॉजिटिव चीज है, मैं ख्याल अप्रिशिएट करना चाहिए। एमक्यूएम के कायद की, जिनके बारे में अफवाहें थी कि वो शदीद अलील हो गए हैं और जो है खबरें छुपाई जा रही हैं उनकी सेहत से मुताल्लिक, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो गए हैं। तो जाहिर है हमने भी डरते एक सहाफ़ी जो वहाँ बेचारे खड़े होकर के ख़बर के चक्कर में, जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है, लोगों से बात हुई है। आदिल शाहजेब हमारे साथ मौजूद लंदन से। जी आदिल बताइए। देखिए पाकिस्तान आपसे शिकायत कर रहा है आज, क्योंकि यहाँ तो खबर पक्की हो चुकी है। अगर आपने कोई ऐसी वैसी खबर देनी है तो मुझे ज़रा बता दे, लेकिन बहरहाल के सूरत हाल है क्या लंदन में? देखिए मुबशर, एक तो मैं 2-3 मैंने जो ट्वीट्स देखी हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब BBC जैसा इदारा जो है वो उनकी ट्रेनिंग और वो देखें, वो बड़े जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में आप लोग जो बैठे हुए हैं, हम तो आप लोगों के शागिर्दों की जगह पे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि हम में कुछ खास है, लेकिन एक लॉजिक होता है। जैसे मेरे पास सुबह से पाकिस्तान से कोई 10-12 कॉलें आई हैं, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब उनकी क्लिनिकली डेथ जो है वो कंफर्म हो चुकी है। आप काइंडली ये करें कि बस ये खबर हमें कंफर्म करवा दें और हमें एक छोटा सा आप बीपर दे दें। मैंने उन्हें कहा जी बीपर तो हम आपको 10 दे देंगे, लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड, मतलब लॉजिक इसलिए नहीं बन रही कि पिछले 5 दिनों से अगर एक बंदा क्लिनिकली डेड है तो लंदन में, यूके में ये पॉसिबल ही नहीं है कि NHS उसका डेथ सर्टिफिकेट ना जारी करे। मतलब 5 दिनों में अगर अल्ताफ हुसैन साहब जैसा बंदा जो कि बाकी मतलब बीमार भी है तो वो हॉस्पिटल में होगा, उसके घर के बाहर जो है स्कॉटलैंड यार्ड वाले होंगे, एम्बुलेंसेज होंगी, कोई एक्टिविटी होगी, लेकिन 5 दिन से मुसलसल ये अफवाहें गर्दिश में हैं। तो मतलब लॉजिक तो यही बनती है कि वो बिल्कुल ही 3 दिन पहले उन्होंने खिताब किया है। मैंने खुद उनसे मेरी एक MQM के अहम रहनुमा है यहाँ पे, उनसे फोन पे बात हो रही थी और बैकग्राउंड में
الطاف حسین صاحب باتیں کر رہے تھے 2-3 دیگر لیڈران سے, تو میں نے 2 دن پہلے وہ سنی. آج جب مبشر آج میری آپ سے جب فون پہ بات ہوئی آج صبح, تو میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا 1 منٹ آپ مجھے دیجئے, ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے یا کدھر ہیں وہ کدھر نہیں ہے. تو انہوں نے انہیں سلام کیا, تو میری طرف سے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا. تو اسی وقت وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جناب ان کی صحت تھوڑی بہت خراب ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں یا وہ ایڈمٹڈ ہیں یا کلینکلی جو ہے ان کو ڈیڈ وہ کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے بی بی سی سے انٹرویو بھی ان کا ہوا, اور اس میں بھی اگر وہ 6-7 منٹ کا انٹرویو ہے وہ آپ پورا سنیں تو اس میں آپ کو ان کی باتوں سے ایک جگہ پہ بھی اندازہ نہیں لگے گا کہ یار یہ شخص جو ہے یہ انتہائی بیمار ہے, یا اس کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے یا اس سے وہ تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوا ہے یا کوئی نقص آئی ہے اس کے رویے میں. وہ وہی کہہ رہا ہے کہ 92 میں جو مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم کے ایجنڈے پہ کام ہوا تھا وہ ناکام ہوا ہے. ایگزیکٹلی اسی ایکسرسائز کو آج بھی دہرایا جا رہا ہے. اچھا عادل ایک سیکنڈ میں ایک سوال کرنے دیں, پھر اب بے شک آپ پورے شو میں آپ ہی بات کریں. عادل یہ جو تم یہ لاجک واجک کی باتیں کر رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. لاجک ثبوت میں نے خود بات کیا, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ لنڈن میں ہیں اور آپ اسپاٹ میں ہیں اور آپ ان ٹچ میں ہیں, آپ ان صحافیوں سے زیادہ جانتے ہیں جو صرف واٹس ایپ اور فیس بک کی بنیاد پر خبر بنا رہے ہیں اور پھر آپ سے کنفرم کرنے کی کوشش کریں؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ صرف سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں عادل, میں کہتا ہوں کوئی خبر ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, قسم سے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یار میں یہاں تک پتہ لگا ہے کہ ایدھی اور چھیپا والے جو ہے نا لنڈن میں وہ ایسا کریں. عادل آپ چپ رہیے گا, آپ دونوں ایسا کریں, عادل سے جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں وہ انہیں بتا دیں تاکہ ان کے منہ سے آپ سنیں. میں نے اس کو 4 SMS بھیجے ہیں, سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں یار. وہ سر عادل یار وہ مجھے ویزے کے لیے یار اسپانسرشپ بھیج دینا یار. جی جی لیکن بتائیے کہ سر آپ کو وہ آپ کو بھجوا دیں گے. وسط بھائی یہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں کہ میں نے ایک ماسٹر کیا ہے پشاور یونیورسٹی سے جرنلزم میں, ایک یہاں سے یو کے سے بھی میں نے کیا ہے ڈگری ماسٹر, ٹھیک ہے. تو پشاور سے جو میں نے ماسٹر کیا تھا وہاں پہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر تو خبر آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تبھی آپ رپورٹ کریں. آپ کا جتنا بھی کریڈیبل سورس ہو وہ آپ کو گئے کہ جناب فلاں جگہ پہ یہ ہوا ہے, کیونکہ وہ سیکنڈ ہینڈ اکاؤنٹ ہے, وہ آپ نے ڈبل ٹرپل چیک کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ کے پاس ایک سورس آیا آپ کو کہا جناب, اس سے کوئی مس ججمنٹ ہو سکتی ہے. اور اب دیکھیے جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کی جرنلسٹ کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا, صرف کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو وہ کریڈیبلٹی آپ کی ایک دفعہ خراب ہو گئی تو آپ اس لیگ کے جرنلسٹ رہ نہیں جاتے. مطلب یار یہ گولوں والی باتیں ہیں. میری جو ایگزیکٹ کی جرنلزم ڈگری ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. اور عادل مجھے ایک بڑا وہ پاکستانی ڈرامے کا مشہور ڈائلاگ ہے, وہ کس کو کہہ رہے ہو, تو وہ جو ہے نا آپ کس کو بتا رہے ہیں یار. مطلب بہت ہی پرانی اور فرسودہ باتیں کہاں سے ہے یار. پاکستان کا جرنلزم تو آگے بڑھ گیا. چکو ہے میرے پاس نہیں تھا, افواہ ہے میرے پاس, ہمارے پاس کیا ہے, خبر ہے تو کیا ہوا. مطلب یہاں پہ یار سارا وہ چل رہا ہے. تو عادل مجھے یہ بتائیے کہ یہ افواہ وہاں سے نکلی ہے یا ہم خود کفیل ہیں پاکستان میں افواہیں جنریٹ کرنے میں؟ آئی تھنک لوکل پروڈکشن. سر یہ افواہ جو ہے یہ جنریٹ جنہوں نے کرنی تھی تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے زیادہ قریب ہیں وہ لوگ. وہاں بھی ان کے ڈیرے جو ہیں مضبوط وہ یہاں پہ بھی ہے, لیکن میرے خیال میں ان کا وہ ہیڈ کوارٹر وغیرہ آگے پیچھے جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ میرا خیال ہے اجازت لے لی جائے. آپ نے واپس نہیں آنا عادل یہاں پہ اور ہم نے یہیں رہنا ہے. میرے بھائی بہت شکریہ ہمارے سے بات کریں. تھینکس فار giving the ground situation. اچھا تھوڑی صحافت سیکھ لو یار, خدا کا خوف. ہاں اچھا عادل جو بی بی سی کے انٹرویو کی بات کر رہے تھے اس کا میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ جسٹ بتا دیں, اس کے بعد میرے پاس بھی ایک افواہ ہے. ایک کلینیکلی ڈیڈ جو کہ ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہے ہیں, انہوں نے بی بی سی سے کیا باتیں کی. آپ معجزوں میں یقین نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بیمار ہیں.
اسٹیبلشمنٹ کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں. میں پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کو تعاون کی پیشکش کر چکا ہوں، میں انہیں سلوٹ کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے لاج نہیں رکھی ہے. میں دوبارہ تعاون کی پیشکش کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ مجھے اگر اختیار دے دے تو 10 سال میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. را سے تعلق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رے سے رسول اور الف سے اللہ ہوتا ہے اور را سے میرا یہی تعلق ہے. صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر کوئی صحت مند شخص کرے تو تیسرے دن وہ ہاسپٹل میں چلا جائے گا. یہ ان صاحب کا انٹرویو ہے جن کے بارے میں مطلب کہ سب ماضی سے سبق سیکھیں ان کے سوا. ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. ویسے یار دیکھیں یہ جو آج کی جو افواہ تھی نا، فرینکلی اسپیکنگ میں اس کو تھوڑا تھمز ڈاؤن دے رہا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی 3-4 ماہ پہلے مدر آف آل افواہ یا ام الافواہ آئی تھی، جو مجھے بڑے افسوس ہوا کہ کسی نیوز چینل نے پک نہیں کی، کیونکہ اگر پک کی ہوتی نا تو پھر اس پر ہم کام کر سکتے کہ یہ جو ہیں ایم کیو ایم کے سربراہ یہ وہ نہیں ہیں. ان کی وفات ہو گئی تھی 1992 میں. اچھا جی ہاں، کیونکہ بیچ میں کوئی 6-8 مہینے کے لیے وہ غائب تھے بقول اس خبر کے، اور کسی نے اس کی تصویر بھی نہیں لی. اور پھر جو آئے ہیں وہ اصل میں ایک را ایجنٹ ہیں جن کے اوپر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے اور برین واشنگ ہوئی ہے، اور یہ وہ ہیں. اور اس کے ساتھ ثبوت بعد میں راون اس کے ساتھ ثبوت بھی تھا ایک پرانی تصویر، ایک آج کی تصویر، اور وہ جو کیا کہتے ہیں نا ثبوت اور سچ کا لال دائرہ وہ بھی بنایا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ کیسے پتہ لگے گا یہ سچ ہے. اور ایروز بھی بنی ہوئی تھی. تو میں 100% اس میں یقین کرتا ہوں سرکلز بھی ہیں، ایروز بھی ہیں، سچی ہوگی. چلیں ہمیں ایک بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضرور سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف افواہولوجی ہونا چاہیے جس میں لیکن ہم اردو میں پروگرام کرتے تو افواہولوجی ظاہر ہے اردو میں بھی کورس پڑھا رہے ہیں، لیکن اس میں مطلب ایسی ہم خود اس میں وہ کریں گے. سر بالکل نہیں سر، یہ آپ کی رابطہ کمیٹی کی جاب ان کی بن رہی ہے، آپ اس کو صحیح بات ہے سر. آپ کو اعزازی چیئر دے دوں گا سر، کوئی بات نہیں. مطلب اچھا وقفہ تو لے لیں، وقفہ لے لیتے ہیں. وقفہ بہت ضروری ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اور وقفے کے بعد دوبارہ 2 بچے ہی. ویلکم بیک. اور کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی افواہ ہوتی ہے. جب سے خبریں چلتی ہیں ظاہر ہے ساتھ ساتھ افواہیں بھی چلتی ہیں، لیکن صحافیوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ خبر میں سے افواہ کو نکالیں. ایک چھوٹی سی خبر آپ کو بتاتے ہیں. خبر تو ظاہر ہے بہت بڑی تھی. جب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر بازیاب ہوئے تو ایک میسج آیا جرنلسٹوں کو کہ جی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور وہاں ایک کمپاؤنڈ میں فورسز نے چھاپا مارا. فرنٹل کانسٹیبلری کے کمانڈنٹ نے یہ ٹیکسٹ بھیجا، اور اس کے بعد وہ وہاں جب گئے تو اس پورے کمپاؤنڈ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شہباز تاثیر ہوں. اچھا یہاں تک بات، اور ظاہر ہے بریکنگ نیوز ہر وقت چلنی شروع ہو گئی ہر چینل پہ دبا دب. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ہوٹل والا بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا. ایک اور چیز تھی کہ اعتزاز گوریا صاحب جو ہیں جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آف بلوچستان کے جو سربراہ ہے، انہوں نے AFP نیوز ایجنسی کو بھی یہی بات کی کہ انٹیلیجنس ایجنسی اور پولیس اب اچھا ویسے سول ملٹری بیلنس کرتے ہیں نا، مطلب ظاہر سی بات ہے. ہاں نہیں میں تو یہ نہیں کر رہا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. پھر حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کود پڑے. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور بہرحال بازیاب کرا رہے ہیں. لیکن وہ جو سلیم ہوٹل کا مالک اس کی بات کر رہے تھے، اب وہ بیچارہ کود پڑا بیچ میں. اور اس نے کہا جی ایک صاحب آئے سر جھاڑ منہ پھاڑ نوجوان تھا، اس نے روش جو آرڈر دیا، کھانا وانا کھایا، 350 روپے بل ادا کیا. پھر اس نے کہا مجھے فون کرنا ہے، تو بیرے سے مانگا، بیرا ڈر گیا، پتہ نہیں کس چکر میں، آج کل جیسے حالات ہیں. پھر وہ باہر گیا، کسی سے فون لے کے کہیں کال کی ہوگی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لاہور گھر کال کی تھی، گھر والوں نے جو ہے وہاں کوئٹہ میں بتایا. اور اس کے بعد FC کی بقول اس ہوٹل کے مالک کی FC کی گاڑی آئی اور وہ آرام سے انہیں لے گئی. پھر کیا ہوا جناب کہ یہ سب جب دعوے چل رہے تھے، چودھری نثار ادھر سینٹ میں کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ہم سب کی کوششوں سے. پھر اچانک ISPR آ گیا، اور ISPR میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ حرکت میں آ گیا،
اور ISPR کے کیمرے حرکت میں آ گئے اور پوری کہانی جو ہے مصدقہ بنانے کے لیے اسے ٹیک اوور کر لیا گیا. پھر جتنی بھی تصویریں آئیں اور جتنے بھی تفصیلات آئیں وہ تھرو ISPR آنے لگیں, جنہیں الحمدللہ ہر چینل ایکسکلوسیو کہہ کے وہ چلانے لگا. اور آج صبح تک یہی تھا کہ اچانک IG بلوچستان احسن محبوب صاحب کود پڑے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہوٹل سے ہی پکڑا گیا تھا, مطلب ہوٹل جا کر کے انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا اور حفاظتی تحویل میں لے لیا. تو اب یہ کہانی ہے. ہاں, میں اسی کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں. کل ہوا یہ کہ سینٹ میں چودھری نثار صاحب نے کہا ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زبردست آپریشن کیا. اور وہ لیکن بعد میں السلیم ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ فورس کی جب کہانی آئی, یہ نئی فورس بنی, تو وہ جو ہے نا وہ صحیح بندہ نہیں ہے, اس نے بہت یہ. اور روش کیسے وہ راک سے تعلق رکھنے والے کھانے کھلاتا ہے یار, تھوڑا زیادہ ہو گیا. اس کہانی پہ اچانک مجھے دو امیجز یاد آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک کیک پڑا ہوتا ہے نا, جی جی, اس میں ہر آدمی کا ہاتھ اس کیک پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح فوٹو کھنچ جائے. تو مجھے ایک تو یہ امیج یاد آیا, وہ جو 10 لوگ چھری پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا, یا یہ ہے کہ بکرے کے اوپر ہر ایک کا ہاتھ ہوتا ہے تاکہ تصویر کھنچ جائے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں تو یہاں میں ہر محلے میں ایک کیریکٹر پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ کام آپ کے بھائی نے کیا. صحیح بات ہے, بھلے وہ اوباما کا الیکشن جیتنا ہو یا گلی کی صفائی ہو, آپ کے بھائی نے کیا. تو اس پہ پھر یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی آرمی پبلک اسکول میں سب سے پہلے کون پہنچا؟ آپ کا بھائی. بڈویر میں سب سے پہلے کون پہنچا؟ آپ کا بھائی. چارسدہ یونیورسٹی میں سب سے پہلے کس نے للکارا ٹیررسٹوں کو؟ آپ کے بھائی نے. شہباز تاثیر. اچھا یہ تو ہے, جب شہباز تاثیر 4.5 سال پہلے اغوا ہوا تھا تو اس وقت اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ کس کی غفلت سے یہ ہوا, اس کی, اور جب وہ مل گیا آپ اس کو میں سم اپ کر سکتا ہوں. سم کر دو, اس کے بعد بیان کبھی پڑھتے ہیں نا یار. یہ پتہ کیا ہے, ایک تھوڑا برگر پن معاف, ہاں ایک انگریزی کی کہاوت ہے, سکسیس ہیز 1000 فادرز, ڈیفیٹ از این آرفن. اگر آپ ترجمہ کرنا پسند کریں, بڑی عام سی ہے, ہر ایک پاکستانی یہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب. بتا دیں, اس پہ بتا دیں سر, موقع دے دیں. کامیابی کے 1000 باب ہوتے ہیں اور ناکامی کا ایک باب, ناکامی یتیم ہے, ناکامی یتیم ہے. اچھا, اب آج یہ ہوا کہ چودھری نثار صاحب جب یہ پتہ لگا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور یہ تو نہ آپریشن ہوا ہے اور نہ کچھ ہوا ہے, اور انہوں نے مبارکباد بھی دے دی, تو آج انہوں نے ایک بڑا غصے والا بیان جاری کیا. اور اگر میں پڑھ دوں, بلکہ ٹی وی پر بھی اگر چلا دیں, یہ چل رہا ہے. وزیر داخلہ نے شہباز تاثیر کی رہائی کے معاملے پر غلط معلومات دینے کے واقعے کا نوٹس لے لیا. ہمیں قوم کے سامنے سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. وزیر داخلہ, اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ IG پولیس بلوچستان نے وزیر داخلہ کو یہ خبر کیوں دی کہ شہباز سلمان تاثیر ایک آپریشن کے ذریعے بازیاب ہوئے, جبکہ اصل واقعات اس کے برعکس تھے. اور ایک کمیٹی حسب معمول, ظاہر ہے کمیٹی IG پہ کیوں برس رہے ہیں سر, وہ اس FC کا الگ ٹویٹر آیا, CTD, وہ یہ ہوا کہ آپ کو بلوچستان کے حالات تو پتہ ہے نا, وہاں مطلب IG کی کیا چلتی ہے. IG کے پاس, IG کو یہ خبر دی گئی کہ جناب ہم نے جو ہے نا بڑے زبردست ایک آپریشن کے بعد جو ہے نا بازیاب کرا لیا ہے. ظاہر ہے کیونکہ FC تھی اور سیکیورٹی فورسز تھی. انہوں نے IG کو یہ بتایا کہ جی آپ کے بھائی نے, آپ کے بھائی نے کام کر دیا ہے, تو بس آگے. انہوں نے فون کھڑکا دیا چودھری نثار صاحب کو, یہ مبارک کو, ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ایک عظیم جو ہے نا وہ آپریشن کیا ہے, جس کے بعد جو ہے نا شہباز تاثیر وہ ہو گئے. اب چودھری نثار صاحب ظاہر ہے IG سے پوچھیں گے, اور IG کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے پوچھے. تو اور وہ جو سلیم ہوٹل والا یار بیچ میں آ گیا, اس نے سارا بڑا خیال, اس کا خیال ہے, اس کا بھی کچھ کرنے ہوگا. وقفہ لے لیتے. صحیح بات ہے, ایک لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ظاہر ہے ہمارے اتنا کچھ کہنے کے باوجود افواہوں کا سلسلہ رکے گا تو نہیں. بہرحال جو ہم نے خبر آپ لوگوں کے لیے تیار کی تھی وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شہباز تاثیر کی رہائی جو ہے, اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ وہ تاوان کے بدلے عمل میں آئی ہے, اور اس کے بدلے جو تاوان دیا گیا, کون کون اس میں انوالو تھا, اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں, لیکن ظاہر ہے فیملی کی وجہ سے ہم وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. لیکن تاوان ادا کیا گیا اور حکومت کی طرف سے ادا کیا گیا, فیملی کی طرف سے ادا نہیں کیا گیا. لہٰذا اٹس اے گڈ تھنگ
کہ شہباز تاثیر واپس آ گئے ہیں اور میرے خیال میں اس خبر کے بعد کسی خبر کی گنجائش رہ نہیں جاتی ہے. چودھری نثار بہرحال بار بار سینٹ میں بول رہے ہیں. یہ بھی ابھی اس وقت تک تو یہ بھی ایک سورس کے تھرو ایک ورژن ہے, باقی جتنی سورسز ہیں اتنی ہی ورژنز ہیں, جب تک میرا خیال ہے کہ شہباز تاثیر انڈرسٹینڈیبل بھی ہے یار, ہائی پروفائل کڈنیپنگ ہے, شرافت سے وہ ایک اکیلے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے, ایسا ہوتا نہیں, لاجکلی 2 دفعہ کم از کم تاوان پہلے بھی ادا کیا گیا کچھ قسطوں میں, لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا, ایک گروپ سے دوسرے گروپ تک چلتے گئے اور آگے ہوتا ہے تو پھر پرائس بڑھتی بھی جاتی ہے. لیکن اگر لاجکلی انالیسس کریں تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے, 100% نہیں کہہ سکتے لیکن ہو سکتا ہے, اینڈ اٹ میکس سینس. اب انڈرسٹینڈیبل 2-3 اور چیزیں بھی ہیں, اگر تھوڑی سی ہم اجازت ہے کہ اپنی ہم تعریف کر سکتے ہیں یا اخلاقی طور پر بالکل نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی سی, اور کوئی کرے گا نہیں تو ہمیں ہی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب کچھ روز پہلے ایک خبر آئی تھی انڈین میڈیا میں جو ہم نے اس پر تجزیہ بھی کیا تھا کہ انٹیلیجنس کوآپریشن, جی کوآپریشن کے ناصر جنجوعہ صاحب جو ہے پاکستان کے NSA, انہوں نے انفارمیشن دی تھی اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کو کہ کچھ اجت دوال کو کہ کچھ دہشت گرد بارڈر کراس کر کے گجرات میں شاید کارروائی کرنے کے لیے. اب وہ چودھری نثار نے بھی کنفرم کی ہے تقریباً کہ جی ایسا ہوا تھا, لوگ کراس ہوئے تھے. اچھا, اس کو ہم تینوں اس خبر کو ماننے کے لیے تیار تھے انڈین میڈیا کی, اور وہ بھی ایک لاجیکل بنیاد پہ کہ یوزلی انڈین میڈیا میں پاکستانی یا پاکستانی ٹلٹ کی خبریں نہیں آتی, اور لاجیکلی بھی سینس بنتا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد انڈیا کی جو نان وار ڈرمز والی اپروچ تھی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کہا کہ دیکھیں یہ بھی ابھی ہو سکتا ہے, چنانچہ اگر ہوا تو ہم نے تو آپ کو پہلے سے اطلاع دی, کچھ اپیزمنٹ تو ہوئی, کچھ نہ کچھ اپیزمنٹ ہوئی تھی. اچھا, بالکل اسی طرح جب سرتاج عزیز صاحب نے واشنگٹن تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز میں خیال ہے کے سامنے ایک بیان دیا تھا کہ جی افغان طالبان کی قیادت بالکل پاکستان میں موجود ہے, ان کی فیملیز بھی یہاں پر موجود ہیں, میڈیکل فیسلٹیز اویل کرتے ہیں, تو ہمارے پاس کچھ لیورز ہیں جن سے ہم ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ ٹیبل پر آئیں, آپ مذاکرات میں شامل ہوں, لیکن اگر ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے پیچھے بھی جب ہم نے اس کو اینالائز کیا تھا تو آئی تھنک کنسنسس اوپینین یہی تھا ہمارا کہ یہ بھی اپنے ہاتھ پیر بچا کے کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یار دیکھیں ہم نے تو اپنے آپ کو کلین کر دیا نا, جو چیز کل اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو سانو نہ کہیں, ہاں سارا نزلہ ہمارے پر نہ. انڈیا کو بھی شاید میسج دیا گیا کہ ہم نے آپ کو اطلاع دے دی تھی, اگر کل کوئی سپلنٹر گروپ یا کوئی بھی واردات کر دیتا ہے تو ساڑھے اتنے ذمہ داری نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہیں, لیکن اگر آپ لاجکلی دیکھیں, کیونکہ اگر آپ نے کسی چیز کو اینالائز کرنا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے, آپ پہلے پیٹرن دیکھیں گے اور پھر اپنے آپ جو آپ کے جو اپنے خواہشات ہیں نا ان کو آپ سوئچ آف کر دیں. لیکن جو یہ ڈیولپمنٹ اس طرح کی اگر ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے پازیٹیو, اور اس کے ساتھ اس سیگمنٹ کو پازیٹیو اینڈ پہ یوں بھی ختم کرنا ہے کہ پاکستان اب ورلڈ T20 کے لیے بھارت جائے گا اور دھرم شالہ کے بجائے کولکتہ کہ ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا, تو کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر ہے. تازہ ترین تو نہیں ہے سر, لیکن افواہوں کے بیچ کہیں گم ہو گئی تھی. تحریری یقین دہانی کرائی, تحریری یقین دہانی مطلب اٹس اے فارمیلٹی, کیونکہ ICC نے باقاعدہ پریس خدا کے لیے بریک لے لو, میں پورا سیگمنٹ بچا ہوا ہے, نہیں چلے گا. یہاں بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ذرا کوئی خبر بہت زور سے آئی ہوئی ہے جو کہ آخری سیگمنٹ میں, حالانکہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ سیگمنٹ لمبا نہیں, بس بریک لے لیں, خدا کے لیے بریک لے لو. ویلکم بیک. اور اب ذرا اور ہٹ کے بات کرتے ہیں. وسعت صاحب جی, آپ نے میٹرکس فلم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی آپ نے, بڑی عمدہ فلم ہے. مرشد آپ نے تو دیکھی ہوگی, فون نیچے رکھ دے, کچھ نہیں ہوتا تیری بیٹوں کو. میں وہی دیکھ رہا تھا, میٹرکس فلم دیکھی ہے نا, میٹرکس فلم بڑی عمدہ فلم ہے. ایک اس فلم میں لو اٹ, ایک اس فلم میں سین ہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. آپ نے فلم نہیں دیکھی تو میں آپ کو سین ہی دکھا دیتا ہوں. ذرا چلائیں میٹرکس کلپ چلائیں ذرا ایک سیکنڈ. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. یہ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کو ہیلی کاپٹر چلانا نہیں آتا, تو آپریٹر کو کال کرتی ہے کہ ابھی 1 سیکنڈ کے اندر ہیلی کاپٹر چلانے کی انفارمیشن میرے برین میں ڈاؤن لوڈ کر لو, اور یوں ہو جاتی ہے. پورے بچپن میں یہی خواب دعا کی تھی کہ کسی طرح
ये स्कूल की टेक्स्ट बुक 2 सेकंड के अंदर मेरे ब्रेन में डाउनलोड हो जाए। अब ठीक है ये तो मूवी है, लेकिन अब असलियत में भी अनकरीब ये मुमकिन होगा, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल। और एक और वीडियो भी है, मतलब देखिए सर, HRL लेबोरेटरीज है कैलिफोर्निया में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि ट्रेंड फाइटर पायलट्स के ब्रेन सिग्नल्स को स्टडी किया है, ठीक है, और उसमें देखा है कौन सी इम्पल्स होती है वगैरह वगैरह। वो इंफॉर्मेशन फिर उन्होंने बिल्कुल अनाड़ियों को लिया जो सिर्फ एक कंप्यूटर पे फ्लाइट सिम्युलेटर चला रहे थे, उनके ब्रेन में ये फीड की, जिनमें ये इंफॉर्मेशन फीड की थी 30 से 35 से 40% परफॉर्मेंस उनकी बेहतर रही थी एज अपोज टू नॉट। तो अभी इब्तिदाई स्टेज में टेक्नोलॉजी है, लेकिन अनकरीब ये फिल्मी दुनिया की टेक्नोलॉजी भी हकीकत में तब्दील हो जाएगी। मतलब क्या बात है यार, इट्स लाइक साइंस फिक्शन। मेरे ख्याल में हमें अपने ज़हनों में सोचना चाहिए कि हम क्या फीड बस वायरस वाली चीज़ें ना लाना, क्योंकि फिर आपको पता है वो थोड़ा मसला हो जाएगा लाइफ में। एज ऑफ टुमारो मूवी देखी है टॉम क्रूज वाली? नहीं देखी। आपने देखी? आपने भी नहीं देखी। अब दोनों फेल। चले, अब इस तरह की मूवीज में और जो फ्यूचर वॉर वाली मूवीज होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि फौजियों ने एक आयरन मैन टाइप सूट पहना होता है और छलांगे मार रहे होते हैं और बड़ी तेज रफ्तार में भाग रहे होते हैं। अब ये एज ऑफ टुमारो का एक क्लिप दिखा है, इनको समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। J'ai jamais mis un de ces trucs, moi. Bah moi, j'ai jamais mis de filles en... De dégénérés, de délinquants. Et ce sont des gens comme eux qui composent cette armée. Vers les fesses, monsieur. Personne ne le fera pour toi. À canon. Les soldats qu'on envoie en première ligne lors de l'attaque des Alliés. Battez les couilles à l'air, littéralement. Oh, bordel de merde qui mêle! Je vais être à l'aise, moi. यार ये पहन के तो हिल ही नहीं सकते। ठीक है, हिल ही नहीं सकते ना। अच्छा, ये भी इजाद हो गई है, और किसने बनाई है? जाहिर है यूएस मिलिट्री ने। यूएस मिलिट्री के पास एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम है, जरा दिखाएं एक सेकेंड। उसको क्या कहते हैं? हल्क सिस्टम। ये जरा देखें, पहन के चल रहा है अब। एंड अगेन इसमें क्या है कि आप डबल ट्रिपल 4 गुना भार उठा सकते हैं। आप भागते जाओ थक गए तो एक्सोस्केलेटन इसको ले लेगा। देखें, पूरी एक वॉरहेड को एक हाथ से उठा रहे हैं, 2 हाथ से उठा रहे हैं। तो ये भी अनकरीब कमिंग सून टू अ मैदान जंग नियर यू। लेकिन जाहिर है कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है और ड्यूअल यूज़ होती है। ये तो हो गई उसकी मिलिट्री यूज़। इसकी सिविलियन यूसेज भी हैं कि जैसे जो माजूर हैं, जो चल नहीं सकते, ज़ख्मी हैं, तो उनके लिए भी इस तरह का ही एक्सोस्केलेटन है। ये भी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लें एक दफ़ा। जिसको पहन कर जो लोग जो कभी ज़िंदगी में नहीं चल सके वो भी अब चल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। अच्छा, फाइनली आपने मैट्रिक्स नहीं देखी, आपने एज ऑफ टुमारो नहीं देखी। $6 मिलियन मैन तो याद होगा ना आपको? $6 मिलियन मैन, टिन बिल्कुल उनकी मतलब मुताबिक जवानी की फिल्म है ना, जवानी की फिल्म है। तो चले आपकी थोड़ी आपकी याददाश्त ताज़ा करें। तो ये क्लिप देखें जरा $6 मिलियन मैन का। तो एक सेकंड चलाए तो सही प्लीज। याद है आपको? याद है? ये है बायोनिक मैन की एक बायोनिक आर्म थी, एक बायोनिक लेग थी और एक बायोनिक आई थी, जिसमें जूम टेक्नोलॉजी थी। आप मतलब इसका जो भी फायदा उठाना चाहें वो सब छोड़, मैं नहीं पूछूंगा तुम्हारे से, छोड़ दें। अच्छा, अब ये कब की है? ये 70s, अर्ली 70s, लेट 60s, अर्ली 70s की है, ऐसा ही है ना कुछ। तो अब बायोनिक आई भी इजाद हो गई है। अभी तक उसमें जूम नहीं है, लेकिन यूके में ऑक्सफोर्ड जॉन रैडक्लिफ हॉस्पिटल में एक खातून है, ये देख रहे हैं आप, ये बचपन से नाबीना थी। एक आंख में तो बिल्कुल ही, और एक आंख में भी थोड़ा सा ही नजर आता था, इतना कि ये अगर आप इसके सामने एक आप क्लॉक रख दें तो ये नहीं पढ़ सकती थी कि क्या टाइम है। तो इनके आंख के अंदर एक कंप्यूटर चिप इंस्टॉल हुआ, आप देख रहे हैं लेफ्ट आई के अंदर, और अब पहली दफा ये पढ़ भी सकती हैं, टीवी भी देख सकती हैं, और जाहिर है शी कैन टेल टाइम। तो यार ये है थर्ड आई यहाँ अगर हो जाए, ये अगर आप चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन रखते हैं तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि इतने लोग आते हैं ना पीछे खंजर घोंपने के लिए। तो एवोल्यूशन के मुताबिक किसी ना किसी वक्त एक आंख पीछे बन जानी चाहिए। अगर नहीं है तो एक बायोनिक आई लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। देख लो। तो अब दोबारा से अगर हम सिर्फ वो जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे आ जाएं कि अफ़वाह को ख़बर बनाने का जो फ़न है वो क्या सिर्फ यहीं पाया जाता है? मतलब जिस अंदाज से फैक्ट्रीज वो करती है, तो मेरे ख्याल में ये टेक्नोलॉजी तो शायद किसी और मुल्क नहीं हर जगह है सर, हर जगह। अच्छा, हर जगह। आपने कभी फॉक्स न्यूज़ देखी है? कमाल है। हाँ, वो भी है। सारा अखबार पढ़ लो, डेली मिरर पढ़ लो, तो ये एक और
حیرت کی بات یہ ہے کہ بندہ سوچتا تھا کہ یار انفارمیشن ایج اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایج میں ایسا ہو نہیں سکے گا, الٹا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے, بالکل. اور الٹا ہو رہا ہے. ایک سے ایک ترم خان اینکر جو ہے نا وہ مطلب لگا ہوا ہے کہ نہیں مجھے کنفرم کر دیا ہے, میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو ہر بندہ 100 بندوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کسی کو بتانا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد وہ ایسی وائرل ہوتی ہے, اتنے میں شیئر آ کے کھا جاتا ہے سب. ہاں صحیح بات ہے. جیسے اس پروگرام کو تھوڑے 2 سیکنڈ بعد شیئر کھانے والا ہے. بالکل, ابھی کھلا دو سر. کوئی شیئر سنا دیں اسی پہ. نہیں یار, اگر ٹائم بچ جائے, آپ کو پتہ ہے تیاری کر کے آیا ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں, میرا خیال اجازت ہی لے لیتے ہیں. شیئر کو فلر کے طور پہ نہ استعمال کریں. یہ دیکھیں نا یار, یہ بالکل ایسا ہے. فراز صاحب سے آپ پوچھیں جی آپ کو کون سا اپنا سب سے زیادہ شیئر پسند ہے, اس پہ وہ ایک دفعہ تو چرک گئے تھے. وہ قصہ میں چلیں کل سنا دیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.